समझ नहीं आई थी कि कोई थानेदार है, झाड़ू फेर रहा है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह का कॉलम, मतलब वो जो उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो दिया हुआ था, और उसके साथ उन्हें बाबा जी का ये कॉलम जो था वो उसकी पिक्चर जो है वो लगाई हुई थी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की असेंबली में जिस तरह के कवानीन पास हो रहे हैं, फिर मतलब जो कुछ भी है बज़ाहिर वो मतलब इतना अच्छा तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये कि इधर उधर से सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दौर जो है वो शुरू होने वाला है। तो क्या मतलब कुछ डॉक्टर साहब बता रहे हैं आजकल कुछ कुछ बात होती है। ये कई और लोग भी ये सवाल करते हैं, सूफ़ी बरकत अली साहब की बात को कोट करते हैं, वासिफ अली वासी साहब की बात को कोट करते हैं, कुछ और बुजुर्गान ने भी ये जो कुछ भी कहा, और कुछ लोग ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, कुछ लोग इमाम मेहदी के मुंतज़िर हैं। एक बात मैं बहरहाल जो मेरी जितनी नाक़े शकल और समझ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त या मुसलमानों का अच्छा वक्त जो है, अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठ के अगर आप लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करीम अचानक काया पलट कर देंगे, तो अल्लाह करीम ने कुरान करीम में कहा हुआ है कि जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलती मैं उनकी हालत नहीं बदलता। तो हमारे ज़ुम्मे तौबा है, हमारे ज़ुम्मे सच्चे दिल से तौबा है। मैं चूँकि आलिम हूँ नहीं, मैं चाहता नहीं, मेरा दिल बहुत कर रहा है कि किसी दिन कुरान करीम की कोई सूरह माइदा को मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ता जाऊँ, लेकिन और आप उसकी एक एक आयत पे ठहरें और उसमें गौर करें, स्पेशली जहाँ पिछले अहले किताब के बारे में ज़िक्र है, उनकी हरकतों का ज़िक्र है, और उसके बाद अल्लाह ताला की सख्त वईद जो उसके ऊपर है, और अल्लाह ताला का फिर उनके साथ जो रिस्पॉन्स है कि जिस वक़्त उन्होंने अल्लाह के मैसेज को छोड़ दिया, अल्लाह ने एक सीधा रास्ता उन्हें दिखाया। जहाँ से बात आज शुरू भी हुई थी कि जब आप भटके हुए होते हैं, आप जंगल में भटके हुए हों या आप ज़िंदगी की किसी ऐसी शाहराह पे आ गए हों, बंद गली में आ गए हों, जहाँ से आपको रास्ता ना मिल रहा हो, सही और गलत की पहचान ना हो रही हो, और आप अल्लाह रसूल भी रखना चाह रहे हो, आपको उलमा भी गाइड ना कर पा रहे हों, तो आप बेताबी और बेचैनी से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की गाइडेंस का, हक राह का मुतलाशी होते हैं। ये जाली पीर जिन्हें आप कहते हैं, मेरे जैसे फ्रॉडिये जो हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, सारा कुछ जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि हज़ार तरह की डुगरी बुझाने वाले हैं, लेकिन हक राह पे चलाने वाले बड़े थोड़े हैं, और हक राह के मुतलाशी भी बहुत थोड़े हैं। जो शाह जी कहते हैं अल्लाह दा गाह की कोई नहीं, तो अल्लाह की तो किसी को बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह मांग रहे हैं, या जिनकी प्राइम कंसर्न अल्लाह है कि अल्लाह ना हाथ से चला जाए, अल्लाह ना नाराज़ हो, अल्लाह रसूल ना हमारे से नाराज़ हो, बाकी चाहे सब कुछ चला जाए। ये कितने के लोग हैं? सब के मसले तो यही हैं, रोटी पूरी हो जाए, कारोबार चल जाए, शोहरत हो जाए, रिश्ते हो जाएँ, औलादें हो जाएँ, औलादें कामयाब हो जाएँ। बाकी अल्लाह की कितनी किसी को है तलाश, या उसके साथ रहने की, या उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान से कह देने से बात बनती नहीं, ना वो मानता है। वो अगर उस सूरत को ही देख लें, उसके तर्जमे को आप देख लें एक एक आयत पे रुक के, तो आपका खौफ से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये सारा कुछ तो हम कर रहे हैं, और इस सारे में से तो हम गुजर रहे हैं। और मेरा ख्याल है सूरत के सेंटर तक, ये 6 और 7वें पारे के दरमियान में, वो मेरा ख्याल है उसके सेंटर में भी नहीं आप गए होंगे, तो या तो आप डर के बंद कर देंगे, या आप अपने पे सोचना शुरू कर देंगे कि हम मुसलमान हैं भी हैं कि नहीं हैं। अल्लाह की किताबों में कहीं हम मुसलमान रह भी गए हुए हैं कि नहीं, और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है तो कहीं अल्लाह इनडिफरेंट है हमारी तरफ से। जब हमने उसका रास्ता ही छोड़ दिया, दो मुनाफिकों की लड़ाई हो रही है, दो मुनाफिक एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मार रहे हैं, अल्लाह को क्या लगे। तो हमारे लिए मिन हैसुल कौम पाकिस्तान का अच्छा वक्त आना है, मुसलमानों का अच्छा वक्त आना है, या इंसानों पे अच्छा वक्त आना है, तो उसके लिए लाजिम है कि इंसान जो हैं सबसे पहले तो अल्लाह से मदद मांगे सच्ची तौबा के साथ। पहले खुद तौबा करें,
پہلے خود غلط راہ پہ جو جا رہے ہیں ہمیں پہلے تو وہاں پہ بریکیں لگانی پڑیں گی اور یو ٹرن لینا پڑے گا. تو ہماری ڈائریکشن سب سے پہلے اگر اللہ کی طرف ہوگی، جیسے وہ صاحب کو بڑی فکر تھی کہ اسلام کو خطرہ ہے اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میری ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے. اور آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ علامہ اقبال کا بھی فکر ہے اور میں نے بھی جتنا پڑھا مجھے بھی یہی سمجھ آئی ہے، میں ان سے 100% متفق ہوں. اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیجئے گا جو اب تک کی بھی آپ لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں کہ اسلام کو مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں بچایا، بلکہ اسلام نے ہر بار مسلمانوں کو بچایا. جو مسلمان بچے وہ اسلام کی وجہ سے بچے. ٹھیک ہے، تو اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو، انسانوں کو اسلام کی ضرورت ہے. اسلام ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، سلامتی کی راہ. اس کا بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے پسند نہ کریں وہ دوسروں پہ نہ تھوپیں. آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. آپ خام خواہ نہ کسی کی جان لیں، ماں سوائے صرف اور صرف اللہ کی خاطر. نہ کسی کے مال پہ آپ قبضہ کریں، نہ کسی کے مال پہ نظر رکھیں. ایک دوسرے کی عزت آبرو کو اپنی عزت آبرو سمجھیں. یہ سادہ سی باتیں ہیں، یہ کسی بھی مذہب میں ایک ہی جیسی ہیں. اس میں اگر یہ سارا کچھ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میرا اللہ خوش رہے اور یہ اس کا حکم ہے، تو یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ سیدھی راہ ہے، سیدھی سی ہے. اس میں اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا ہے، پرٹیکولرلی اپنے ماں باپ. جو کمزور ہیں ان کے مال کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا، پرٹیکولرلی یتیم یا بیوہ یا مسکین یا عورتیں یا بچے. ایون جنگ کی حالت میں الاؤ نہیں کیا گیا. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں. آپس میں لڑائی ہو جائے، مسلمان یا دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام کریں. اور اگر صلح ہو جائے، کوئی شرائط طے ہو جائیں، اگر کوئی ٹروس ہو جائے، تو اس کے بعد بھی اگر پھر کوئی بندہ زیادتی کرے تو پھر مظلوم کے ساتھ ملیں اور اس کو مقابلہ بھی کریں، انڈیفرنٹ نہ ہو جائیں. انصاف کی جہاں تک بات ہے، وہاں تو وہ بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی امیر غریب کے درمیان انصاف کرنا پڑ گیا ہے اور غریب غلطی پہ ہے، تو اس چکر میں تم نے انصاف نہیں روکنا کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، چلو کوئی نہیں. وہ کہہ رہا ہے تو چھوڑ دو اس کے، میں اس کا تم سے زیادہ بڑا حمایتی ہوں، میں اسے کیئر کر لوں گا. لیکن جہاں انصاف کی بات آئے گی تو تمہیں انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوگا. اتنی بڑی بات اس نے کر دی ہے، چاہے تمہارے وہ ماں باپ ہو، چاہے تمہارے رشتہ دار ہو، چاہے تمہارا کتنا خونی رشتہ ہو، تم ان ساری چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرو گے. کیا ہماری عدالتیں اسی طرح فیصلے کرتی ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں. ہمارے گھروں میں کیا اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں. تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی، اور چاہے اسے ایک دن منا لیں، یوم توبہ منا لیں، پوری قوم منا لیں. صرف پی ٹی اے بیچارے کی ذمہ داری تو نہیں ہے کبھی وہ یوم تکبیر منائے، کبھی وہ یوم کیا ہوتی ہے درود منائے، کبھی کچھ منائے. لیکن سارے مسلمان، سارے انسان جو چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو ہے فلاح ہو، زمین کے اوپر فساد نہ ہو، زمین کے اوپر قتل و غارت یا خون ریزی نہ ہو، وہ پہلے خود تو سچے دل سے توبہ کریں. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ میں نے کہا سورہ مائدہ آپ دیکھیں گے تو اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسٹریٹ فارورڈ بتایا گیا ہے جو قوموں کے مزاج بن جاتی ہیں، اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی، اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی، جسے کہیں کہ بلیٹنٹلی بے حیائی سے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے یا دوسرے کا حق غصب کیا جا رہا ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے ہمارے معاشرے میں ہے. میں سادہ مثال آج دے دیتا ہوں. ہمارے ہاسپٹل میں یہ روز کی کہانی ہوتی ہے. میں کسی بھی ہاسپٹل یا سرکاری دفاتر میں، ہاسپٹل نہیں، آپ کسی سرکاری دفتر کی مثال لے لیں. کیا میجورٹی میں نہیں ہے کہ آپ اپنا رائٹ بھی لینے جائیں، آپ ایک سادہ کام کروانے گئے ہیں سرکاری، کیا وہ اتنا آسانی سے ہو جاتا ہے 1 ونڈو آپریشن؟ یا آپ کو فائلوں کے ساتھ پہیے لگانے پڑتے ہیں؟ آپ کے ساتھ چوری ڈاکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، آپ تھانے جاتے ہوئے خود ڈر رہے ہوتے ہیں، رپٹ درج کراتے ہوئے آپ 100 بار سوچ رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کسی کی بچی نہیں مل رہی تھی، انہوں نے جا کے تھانے میں صرف رپٹ کرائی ہے، بعد میں بتایا کہ جی بچی ملنے کا نہیں، اسی تھی ایف آئی آر کاٹ دیتی. وہ 10 دن اس کے بعد کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑ گیا ایف آئی آر کویش کرانے کے لیے. نہیں جی بچی نوں لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. لیکن ہاسپٹلس میں یہی حال ہے. جو سچ ہے، جو حق ہے، ٹھیک ہے، وہی سی ٹی اسکین، وہی ایم آر آئی جو اندر سے ہونا ہے، لیٹسٹ مشین لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک پرزہ اچانک 4 مہینے بعد ہی غائب ہو جاتا ہے.
اس کی ٹریننگ کے لیے عملہ جو ہے وہ باہر کی ٹیم آ کے خود ٹرین کر کے جاتی ہے، اسی کمپنی کی مشین اسپتال کے باہر لگ جاتی ہے، وہی عملہ شام کو ادھر کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو سرکاری مشین ہے اس کا ایک پرزہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو اب جرمنی سے ٹیم آئے گی تو ٹھیک کرے گی۔ اب یہ فوری ٹیسٹ اگر چاہیں تو وہ سڑک کے پار فلاں اسپتال سے وہ فلاں پرائیویٹ سیٹ اپ سے کرا لیں، وہاں پہ وہی عملہ انتہائی اچھی طرح بات کرتا ہے، وہی عملہ ادھر ہوتا ہے اور وہ مریض کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں بتایا نہیں ہے مشین خراب ہے، تم کیا روز منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، اور وہی اسے یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہیں پہ بیچ میں اسپتال کا کوئی سویپر کوئی ورکر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر 25,000 کا ہونا ہے، میری واقفیت ہے، میں 12 میں کرا دیتا ہوں۔ پہلے یہاں تک بات ہوتی ہے، اگر وہ کرتا ہے ایم ایس کے پاس جاتا ہے، ایم ایس کو آفیشلی بتایا جاتا ہے کہ جی مشین تو خراب ہے آپ چلا لیں، پہلے تو امید تھی کہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، اب تو جرمنی سے ٹیم آئے گی تو ٹھیک ہوگی۔ اب مریض کو بھی مجبوری ہے اگر ٹیسٹ کی تو پھر وہ سڑک پار جانا پڑتا ہے اس کو، وہاں سے وہ 20 25 30 ہزار میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ادھر کی مشین ٹھیک نہیں ہوتی ادھر ہو جاتا ہے۔ یہی دوائیوں کا حال ہوتا ہے، یہ کسی ایک جگہ کی نہیں، یہ جگہ جگہ کی کہانی ہے، یہ آپ صرف سیاستدانوں کو یا کسی محکمے کو بلیم نہیں کر سکتے، یہ پوری قوم کا مزاج ہے، نہ ہم کام کرنے پہ تیار ہیں، نہ خود کام کرنے پہ تیار ہیں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کا اپنا ذاتی کام ہے، وہاں آپ فل محنت کر رہے ہوں گے، وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کتنے ایماندار ورکر ملتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا دکانداری کا سیٹ اپ ہو یا کوئی فیکٹری مل ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اپنے ورکرز کے حق میں بہت اچھے بھی ہوں۔ وہ عبداللہ پچھلی بار کیا رو رہا تھا، وہ امریکہ سے آ کے اپنے پیسے اسکالرشپ کے پیسے ان کے اوپر لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ فری لانسنگ کر لیں، وہ آن لائن بیٹھ کے پیسے کما لیں، لوگ اس کے ہی سامان اسی سے لیپ ٹاپ اسی سے چیزیں لے کے جو خود انہیں بیچارہ سکھا رہا ہے وہ لے کے غائب ہو گئے۔ تو یہ مزاج ہمارا پوری قوم کا ہے، تو من حیث القوم توبہ کرنی پڑے گی۔ اس میں سب سے پہلے لیکن اللہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو قوم کے کرتا دھرتا ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ توبہ کرے، وہ اللہ کے آگے شرمندہ ہو کے اپنی غلطیوں کو مان کے آئندہ نہ دہرانے کی قسم کھا کے اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وہ سیدھے راہ پہ آتے ہیں، تو ٹریفک جیم کسی ایک گاڑی کی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو سیدھا کر دیں باقی ساری گاڑیاں سیدھی ہوتی ہیں، وہ جہاں سے بھی شروع ہو جائے گا، باقی تو پھر لیکن اس کا اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہ مختلف آفات آپ پہ آتی ہیں، آپ کے اپنے کاموں کے، آپ کی اپنی کرتوتوں کے مکافات عمل میں جب آپ پھنستے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں خدا یاد آتا ہے، کبھی انفرادی طور پہ کبھی اجتماعی طور پہ۔ آپ کے اپنے ظلم و زبردستی کی وجہ سے جو فساد زمین پہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کئی بار پھر آپ بھی اس کی خود زد میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا کہ گھر سبھی کے جلیں گے خدا نخواستہ ہوا کسی کی نہیں، وہ پھر ابھی تو فی الحال پوری دنیا میں انسانوں کا مزاج یہی ہے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہو رہا، سوڈان والے کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں سوڈان والے کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہو رہا، غزہ والے کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں پنجاب والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سندھ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں سندھ والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، کراچی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ مزاج جو ہے یا میرے گھر تو نہیں ہو رہا، ہمسائے کی گلی میں ہو رہا ہے، تو یہ جو انڈیفرنس ہے جب آپ یہ اپنا لیتے ہیں اس کی مخلوق سے اور آپس میں، تو رب کو تو فکر ہی کوئی نہیں، وہ تو خود بے نیاز ہے، وہ تو ساری کائنات دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، وہ 70 ماؤں جتنا پیار ضرور کرتا ہے، ماں بھی اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتی ضرور ہے، بتاتی ضرور ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، سیدھا کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، پھٹا نہیں لگانا، ڈیٹ پہ نہیں جانا، سارا کچھ نہیں کرنا، اس کے باوجود اگر اولاد جو ہے کہیں ادھر ادھر نکل جائے، ماں کا پیار وہاں کیا کرے؟ وہ بالکل اچھے دن آنے والے ہیں، اچھے دن آتے ہیں، اچھے دن آئیں گے، 100 سال بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے، لیکن اللہ سے خیر کی امید ہے، تو اس کو اسی پہ ختم کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، جو فارمل ہم دعا کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکی۔ جی شاہ صاحب کو مائک دیں جی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے بات کرنی ہے۔